सब कहाँ कुछ लाला व गुल में नुमायाँ हो गईं, खाक में क्या सूरतें होंगी कि पिन्हा हो गईं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, FM4 के टीवी के प्रोग्राम असातीर में मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद उस्मान। ख़वातीन व हज़रात, आज हम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस प्यारे सहाबी का ज़िक्र पाक करने की सआदत हासिल करेंगे, वो सैयदुल मुफस्सिरीन, सैयदुल कुर्रा, सैयदुल मुस्लिमीन, सैयदुल अंसार, वो हाफ़िज़ कुरान सहाबी, वो सरकार के अंसारी सहाबी, वो खुलफा के दौर पे मनसब इफ्ता पर फाइज रहने वाले कारी कुरान, वो पुरानी किताबों तुरैत ज़बूर अंजील के आलिम, वो खूबसूरत खूब सीरत, वो मुज्तहिद, वो मुहद्दिस, वो असहाबी कन नुजूम की तस्बीह के अंदर नज़र आने वाले एकता बिंदा सितारे, वो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे सहाबी जनाब सैयदना उबई बिन काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ज़िक्र पाक करने की सआदत हासिल करेंगे। और इस मुक़द्दस गुफ्तगू में भी आज मेरे साथ हैं जनाब हाफिज़ मोहम्मद उस्मान साहब। हाफिज़ साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। आप सब क्या हाल है आपका? ठीक है, अल्लाह ताला का बड़ा ही करम है, आप खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। हाफिज़ साहब, आज आपसे हम इंशाअल्लाह सैयदना उबई बिन काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मुतालिक जानने और सीखने की कोशिश करेंगे, उनकी ज़िंदगी के मुतालिक। तो आप साहब, आप मुझे सबसे पहले ये बताएं कि सैयदना उबई बिन काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का नामो नसब क्या था और कहाँ पे उनकी विलादत हुई, जो भी तारीख़ में वाक़यात इस हवाले से मौजूद हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। उस्मान भाई, हज़रत उबई इब्न काब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंसारी सहाबी हैं। सही। उबई इब्न काब बिन कैस बिन उबैद बिन ज़ियाद, ठीक, ये इनका सिलसिला नसब है। कबीला खजरज की एक शाख बनु नज्जार से इनका ताल्लुक है। इनकी वालदा सुहैला अदी बिन नज़र के कबीला से उनका ताल्लुक है। ठीक। तो इनकी कुनियत अबुल मंजर और अबू तुफैल है। अबुल मंजर इनकी जो कुनियत वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको अता की थी, और अबू तुफैल हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इनको अता की थी। कई अलक़ाबात से नवाजा गया इनको, सैयदुल मुस्लिमीन, सैयदुल अंसार, सैयदुल कुर्रा, सैयदुल हुफ़्फ़ाज़। सही। मदीना मुनव्वरा में ही इनकी विलादत बसादत हुई। सही। इनकी विलादत के मुतल्लिक कोई तारीख़ नहीं मिलती, तारीख़ की कुतुब खामोश हैं। उम्मु तुफ़ैल इनकी ज़ौजा थी। सही। और मदीना मुनव्वरा में ही ये रहाइश पज़ीर थे और वहीं पे इन्होंने परवान चढ़ा। सही। अच्छा, आप सब हज़रत उबई बिन काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का एक जो इस्लाम कबूल करने का वाक़या है, उसके मुतालिक भी आप कुछ बताएं कि इन्होंने उस्मान भाई, मदीना मुनव्वरा के अंदर यहूदी मज़हब के जो मुक़्तदा थे वो काफ़ी ज़्यादा थे। सही। ये भी इस्लाम से पहले यहूदी मज़हब के पैरोकारों में से थे। ठीक। तौरात और ज़बूर के उलमा में से थे ये। और यही वजह थी कि इनको इस्लाम को समझने में, अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत को मानने में, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी मानने में इन्हें बहुत ज़्यादा वक़्त नहीं लगा। सही। जब इस्लाम मदीना मुनव्वरा की गलियों में पहुंचा तो बैत उक़बा सानिया में जिन लोगों ने मक्का मुकरमा में आके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पे बैत की और इस्लाम कबूल किया, उन्हीं में इनका शुमार होता है। उसके बाद जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मदीना मुनव्वरा चले गए तो मदीना मुनव्वरा के अंदर ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इंतहाई करीब रहे कातिबीन वही में से इनका शुमार होता है। असहाब सुफ़ा के चबूतरे के जो मोती हैं, उन मोतियों में से एक ये भी हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस दरसगाह के, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद ये उस दरसगाह के मुदर्रिस भी रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान भाई, वाह। सही।
اچھا آپ صاحب، حضرت سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ بڑی نفیس طبیعت کے مالک تھے، تو ان کے جو اخلاق و عادات تھے اس کے متعلق بھی آپ ہمیں کچھ عثمان تھوڑا سا جو ہے نا ان کے نفاست کے متعلق بڑے یہ جانے جاتے تھے. جی بڑے مطلب نفیس طبیعت کے مالک تھے. مزاج میں بہت زیادہ ان کے تکلف تھا. اپنے مکان کے اندر جب گدوں پہ یہ نشست رکھتے تھے، سبحان اللہ، باقی صحابہ کی طرح مطلب ٹاٹ کے بستر یا وہ اچھا دیوار کے اندر ایک آئینہ لگا رکھا تھا اور اس آئینے میں دیکھ کے بالوں میں کنگھی کیا کرتے تھے. سبحان اللہ. جب آخری عمر میں آئے تو جو ان کی کنیز تھی وہ ان کے بال سنوارا کرتی تھی. صحیح. تو اس طرح کا مطلب مزاج تھا کہ ایک دفعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے نا ایک صحابی سے ایک آیت سنی قرآن پاک کی. وہ آیت پڑھ رہے تھے اور جا رہے تھے. جب انہوں نے آیت سنی تو عمر نے بلا لیا، اسے کہا کہ یہ آیت کس سے سنی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ابی بن کعب سے. تو وہ فوراً نا آپ حضرت ابی بن کعب کے گھر حاضر ہو گئے اور ان سے پوچھا کہ اے ابی، یہ آیت آپ نے ان کو سکھائی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں میں نے سکھائی ہے. انہوں نے کہا یہ آیت ایسے نہیں ایسے ہے. انہوں نے کہا نہیں یہ آیت میں نے ایسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے نا. اچھا یہ کاتب وحی بھی تھے. کاتب وحی بھی تھے. تو 3 دفعہ اس آیت کا تکرار ہوا نا. وہ کہے انہوں نے کہا کہ آیت وہ کسی اور طرح پڑھے اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ کسی اور طرح. اچھا ان کو غصہ آ گیا اور بولے کہتے ہیں واللہ یہ آیت جبرائیل نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل پہ نازل کی، جبرائیل نے قلب محمد پہ اتاری صلی اللہ علیہ وسلم، اور قلب محمد اور زبان محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنی. یہ آیت خطاب یا اس کے بیٹے پہ نازل نہیں ہوئی. اس طرح غصے میں آ کے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو جب یہ جواب دیا تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں کانوں پہ ہاتھ رکھے. میں پڑھ رہا تھا، دونوں کانوں پہ ہاتھ رکھے تو اللہ اکبر کرتے ان کے گھر سے باہر نکل گئے نا. یعنی اس طرح غصے والے اور روبدار شخصیت تھی، جلالی طبیعت تھی. بزرگ صحابہ میں سے تھے. تو خلفائے راشدین بھی خلفائے. اور یہ اس میں ایک اور جو ہمارے لیے سیکھنے کا پہلو ہے کہ یہ دیکھیں قرآن کا اعجاز ہے کہ ایک نقطے پہ بھی اگر کہیں آ جائے تو اس پہ بھی اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی حفاظت کا اس طرح اہتمام فرمایا ہوا ہے کہ وہ جید اصحاب بھی جو ہے نا وہ متفق اسی پہ ہی ہوں گے جو صحیح آیت ہے، اس میں کوئی غلطی کا کوئی کہیں گمان نہیں ہے. طبعاً یہ نہایت ہی خوش مزاج تھے، خوددار تھے. اچھا غیور بہت زیادہ تھے. ان کا ایک بڑا مشہور واقعہ ہے کہ ایک دفعہ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ فلاں نے اپنے باپ کی بیوی کے ساتھ ہم بستری کی ہے، یعنی اپنی سوتیلی ماں کے ساتھ. تو جب یہ پاس ہے تو اس قدر ان کو غصہ آیا. حضرت ابی بن کعب بولے کہ میں ایسے شخص کی گردن مار دیتا. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان طاہر سے جو جملہ نکلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابی کس قدر غیرت مند ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور آگے اس کے آگے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مگر میں اس سے زیادہ. اللہ 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 سبحان اللہ. اور اس سے بھی آگے چل کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ مجھ سے بھی زیادہ غیرت والا ہے. بھائی کیا بات ہے. بے شک یہ مطلب مہمان نواز بہت زیادہ تھے، لیکن مہمان نوازی کے اندر پھر تکلف نہیں تھا. مہمان نواز تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر بہت زیادہ تھا، خوف خدا غالب تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت غالب تھی. صحیح. اچھا آپ سب علم و فضل کے حوالے سے سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بے شک ایک الگ اور ممتاز مقام ہے. اور یہ جیسے آپ پہلے بتا رہے تھے کہ توراۃ اور زبور کے بھی عالم تھے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن کی بھی سمجھ عطا کی کہ یہ مفسر مجتہد اور یہ اعزازات ہیں. تو آپ ان کے علم و فضل کے حوالے سے بھی ہمیں کچھ بتائیں. عثمان بھائی ان کی جو حیات سعید ہے اس کا ایک ایک لمحہ جو ہے وہ علم کے لیے وقف تھا. صحیح. ان کی جو زندگی ہے اس کا ایک ایک لمحہ علم کے لیے وقف تھا. جب مدینہ کے اندر مہاجرین اور انصار صحابہ وہ بازاروں کے اندر تجارت کیا کرتے تھے، کاروبار کیا کرتے تھے، تو اس وقت جب مدینہ کے بازاروں میں تجارت اور زراعت کا بازار سرگرم تھا، عین اس وقت یہ مسجد نبوی میں نبوت کے علمی جواہر سے اپنے علوم و فنون کی دکان سجائے ہوئے تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ.
تو یہ ان کا اعزاز تھا. پھر قرآن کے سمجھنے میں اور قرآن اچھا پہلے حافظ قرآن بھی ہیں جنہوں نے مکمل قرآن کریم حفظ کیا, چونکہ سارا قرآن کریم انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سنا. کئی دفعہ ایسے ہوا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے کسی بات پہ قرات پہ اختلاف تلفظ پہ ہوتا تھا نا کہ یہ تلفظ ٹھیک ہے, تو یہ کہتے کئی دفعہ ہوا تو یہ کہتے کہ عمر جس وقت تم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے باہر کھڑے ہوتے تھے تو میں اندر بیٹھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سن رہا ہوتا تھا. تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ان کی احترام کیا کرتے تھے. ان کی علمی جلالت کی بنا پر جو کئی صحابہ کرام ہیں وہ ان سے سب پوچھتے, سوال کرتے ان سے قرآن کے بارے میں, تفسیر کے بارے میں, حدیث کے بارے میں. اچھا جلیل القدر صحابہ جو تھے وہ جیسے حضرت ابو موسیٰ اشعری, حضرت ابو ایوب انصاری, حضرت ابو ہریرہ, حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ ان سے احادیث لیا کرتے تھے. پھر فقہ کے اندر ان کو بڑی دسترس تھی. جو دیگر مطلب شہروں سے جو صحابہ کرام یا جو قافلے آتے مسائل سیکھنے کے لیے آتے, تو وہ پھر ان کی بارگاہ میں حاضر ہوتے, اور ان کی جو انہوں نے ایک مدرسہ سجایا ہوا تھا, ایک کالج, ایک یونیورسٹی بنائی ہوئی تھی, تو وہ ان کی یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینے کو اور ان کی کلاس میں بیٹھنے کو اور ان کی کلاس میں ان سے لیکچر لینے کو وہ اپنی سعادت سمجھتے تھے, وہ فخر کرتے تھے کہ اچھا. پھر ان سے ایک بہت بڑا نسخہ ہونا بھی چاہیے کہ یہی بڑی فخر کی بات ہے کہ انہوں نے ان کو دیکھا ہے, اسے تو بڑا ڈائریکٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن لیا نا انہوں نے. تو ان کے نام سے ایک مصحف بھی مشہور ہے, مصحف ابی بن کعب. وہ ایک قرآن پاک کا ایک نسخہ تھا جو انہوں نے سارا اس کی سارے نسخے کی کتابت بھی انہوں نے خود کی ہوئی تھی. تو وہ جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں تدوین قرآن کا جب فیصلہ کیا گیا تو اس وقت ان کا جو نسخہ تھا وہ بھی بہت زیادہ اس میں جو تھا وہ معاون ثابت ہوا. چند ایک نسخے اس وقت چند ایک ہی نسخے تھے, 2-3 نسخے تھے جو مکمل حیات میں موجود تھے, ورنہ کسی کے پاس ہڈیوں کی ٹکڑیوں پہ لکھا ہوا تھا, کسی کے پاس پتوں پہ لکھا ہوا تھا, کسی کے پاس چمڑوں پہ لکھا ہوا تھا, اس طرح مطلب مختلف اشکال کے اندر موجود تھا. تو اچھا شان نزول کے متعلق ان سے بہت ساری روایات ہیں. ان کی مفسرین نے ان کی بہت سی روایات کو اپنی تفاسیر کے اندر نقل کیا ہے. اس کے بعد علم حدیث میں ان کا ایک بڑا مقام تھا. علم حدیث میں جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ جلیل القدر جو صحابی ہیں, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اپنی شان ہے, حضرت انس بن مالک کی, حضرت ابو ایوب انصاری کی, سب کی ایک الگ شان ہے, ایک الگ مقام ہے. تو وہ بھی ان سے احادیث لیا کرتے تھے, چونکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب زیادہ رہے, قریب وقت انہوں نے زیادہ گزارا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ان سے احادیث لیا کرتے تھے. قرآن پاک کے سوال کے لیے تو وہ مطلب جب بھی موقع ہوتا تو وہ جلدی سے ان کے گھر خود تشریف لے جاتے ہیں. تو ان کے قرآن پاک کے علاوہ احادیث بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے لیا کرتے, پھر وہ اس پہ استفسار بھی کیا کرتے تھے. اچھا حضرت ابی بن کعب کا شمار ان صحابہ میں بھی ہوتا ہے جو مسائل کے استنباط کا بھی ملکہ رکھتے تھے. سبحان اللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات سن لی, اب اس جیسے مجتہد جسے ہم کہتے ہیں, اجتہاد کے مطلب بڑے ماہر تھے یہ, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سے مسائل کا استنباط کرنا تو یہ ایک بہت بڑا ایک فن ہے. صحیح. اور یہ اس پہ بھی ان کو اس پہ بھی ان کو عبور حاصل تھا. مجتہد بھی تھے, محدث بھی تھے, مفسر بھی تھے, قاری بھی تھے, اور قاری بھی ایسے کہ کیا ہی کہنے کے. اچھا آپ مجھے یہ بتائیں کہ سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال پاک کب ہوا تھا اور یہ کہاں رام فرمائے؟ عثمان بھائی یہ بدری صحابی بھی ہیں, جنگ احد میں بھی انہوں نے شرکت کی, غزوہ خندق میں بھی یہ شریک ہوئے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دیگر سرایا کے اندر بھی اور دیگر غزوات کے اندر بھی یہ شریک ہوتے رہے ہیں. تو
تقریباً 19 ہجری کو جو راج قول ہے وہ یہی ہے کہ 19 ہجری کو مدینہ منورہ کے اندر ہی ان کا وصال ہوا تھا. اچھا جب ان کا وصال ہوا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت تھا. جب ان کو خبر پہنچائی گئی، جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا کہ ابی بن کعب کا وصال ہو گیا تو انہوں نے فرمایا کہ آج سید المسلمین وفات پا گئے. اللہ اکبر. یعنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان کے علمی مقام کو اور ان کے علمی مرتبے کو اور ان کی جو خصوصیات ہیں، جو ان کی کوالٹیز ہیں، ان کو جانتے تھے، سمجھتے تھے، اچھے طریقے سے واقف تھے. تو انہوں نے کہا کہ آج سید المسلمین وصال کر گئے. مدینہ المنورہ میں ہی آرام فرمائے، جنت البقیع کے اندر ہی. جزاک اللہ حافظ صاحب، بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں برکتیں عطا کریں. خواتین و حضرات، جیسے میں اکثر پروگرام میں ذکر کرتا ہوں کہ ہمیں بھی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی زندگیوں کو پڑھنا چاہیے، اور یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کی زندگیوں کو پڑھ کے، ان کی زندگیوں سے سیکھ کے ہم اپنی زندگیوں کو بہتر بنا سکتے ہیں. آج پروگرام پیش کرتے ہوئے کہیں کوئی غلطی، کوتاہی، غفلت، سستی ہوئی تو میں اپنے اللہ کی بارگاہ میں معافی کا خواستگار اور توبہ کا طلبگار ہوں. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.